अस्सलाम वालेकुम। मलेशिया में मुसाफिर बरदार त्यारा मोटरवे पर गिर कर तबाह, 10 अफराद जाँ बहक। मलेशिया में किसी खराबी के पेश नज़र मोटरवे पर लैंडिंग की कोशिश के दौरान एक निजी जेट त्यारा सड़क से टकरा कर तबाह हो गया, जिसके नतीजे में त्यारे के 8 मुसाफिर और एक कार सवार और एक मोटरसाइकिलिस्ट हलाक हो गए। आलमी खबर रसाई इदारे के मुताबिक मलेशिया में हादसे का शिकार होने वाले क्राफ्ट मॉडल 390 त्यारा लंकावी से सेलेंगोर जा रहा था। त्यारे में 8 अफराद सवार थे। एक इंजन वाला छोटा त्यारा सुल्तान अब्दुल अजीज शाह हवाई अड्डे पर हंगामी लैंडिंग की कोशिश के दौरान मोटरवे पर गिर कर तबाह। गिरने से चंद लम्हे कबल ही त्यारे का एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर से राब्ता मुनक़ता हो गया था। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए रुख करते हैं लाहौर का। लाहौर से मोहम्मद अकरम की रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर के इलाका डिफेंस से एलिट यूनिफॉर्म में मलबूस 3 मशकूक अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। मशकूक अफराद जदीद असलिया के साथ काले डाले में सवार थे। तीनों अफराद के खिलाफ थाना डिफेंस ए में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक हिरासत में लिए गए मशकूक अफराद से 3 ऑटोमेटिक राइफलें और सैकड़ों गोलियां भी बरामद की गई हैं। खबर शामिल करते हैं शेखपुरा से। वज़ीर आला पंजाब के साबिक पॉलिटिकल असिस्टेंट हाजी अली अहमद साबिर ने सानिया जड़ावाला की भरपूर मजम्मत करते हुए कहा है कि कुरान पाक की बेहुरमती करने वाले शर पसंद किसी रियायत के मुस्तहक नहीं, जबकि अक़लियतों को निशाना बनाने और कानून को हाथ में लेने वाले के खिलाफ भी सख्त एक्शन लिया जाएगा। हुकूमत तमाम पाकिस्तानियों को यकसा तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। किसी भी मजहब में तशद्दुद के लिए कोई जगह नहीं है। तमाम इबादत गाहें, मुक़द्दस किताबें और शख्सियात मुतबर्र व मुक़द्दस हैं। सभी को इनका एहतराम करना चाहिए। इबादत गाहों के तक़द्दुस की पामाल किसी तौर पर मुकाबिले कबूल नहीं। उन्होंने कहा है कि अवामी जज्बात को उभारना और फसाद फैलाकर अमन खराब करने का मंसूबा नाकाबिले कबूल है। हमारा हुकूमत से मुतालबा है कि वाक़े के ज़िम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और इन्हें कानून के मुताबिक सजा दी जाए। उन्होंने कहा है कि मसीह अमलाक पर हमले हमारे माशरे के माथे पर एक बदनामी का दाग है, जो हमारे यहाँ इंसानियत के ज़वाल और इंसानी कदरों की पामाली की स्याह दास्तां सुना रहा है। ये अमल इन्हीं गुमराह कुन पॉलिसियों का नतीजा है, जिसके तहत मजहब के नाम पर वतन अजीज में ज़ाती मफाद की खातिर शिद्दत पसंद और दहशत गर्दी का बीज बोया गया, जो आज एक तना और दरख्त बन चुका है, जिसने पूरे माशरे को लपेट में ले रखा है। और जब माशरे इक़दार से आरी हो जाए तो वो अपनी आला मयार खो देता है। उन्होंने कहा, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले जाहिल अरबी माशरे को इक़दार से मज़ीन किया और फिर इन तरबियत याफ्ता और बाकिरदार लोगों को उम्मत के कालिब में ढाला, जिनकी पहचान इनकी रवादारी, हुस्न इखलाक और भाईचारा था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन इंसानियत का दीन है। इसकी पहचान सलामती और रहमत है। खबर है इस्लामाबाद से। बिजली तकसीम कार कंपनियां सार्फिन से अर्थिंग के नाम पर हासिल किए गए अरबों रुपए हड़प कर गई। मुस्तकबिल में किसी मुमकिन के हादसे से बचने के लिए कंपनियों की जानिब से अर्थिंग निज़ाम की ज़ेर ज़मीन तनसीब के दावे किए गए और इस सिलसिला में बिजली सार्फिन से अरबों रुपए हासिल किए गए। इस बात का इंकशाफ नेपरा की जानिब से जुमरात के रोज होने वाली एक अवामी कचहरी में हुआ। इस मौका पर नेपरा ने बिजली की तकसीम कार कंपनियों को मुतबा किया कि वो इस सिलसिला में एक ज़ाब्ते पर काम कर रहा है, जिसके तहत इन तमाम अफसरान पर भारी जुर्माने आयद किए जाएंगे, जिन्होंने ये गैर कानूनी रकूमात सार्फिन से बिलों में वसूल की और इस दौरान इनके बिजली के मीटर गैर कानूनी तौर पर मुनक़ता किए गए। बिजली सार्फिन से 721 अरब रुपए इजाफी वसूल का प्लान। एक और खबर है शेखपुरा से। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जिलाई रहनुमा व टिकट होल्डर सूबाई असम्बली मलिक इशफाक अहमद डोगर ने कहा है कि आने वाले इंतखाबात में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में नून लीग तारीख साज कामयाबी हासिल करेगी। मियां शहबाज शरीफ ने सियासत की बजाय रियासत को बचाया। इमरान खान की नाकाम पॉलिसियों का खमियाजा पूरी कौम भुगत रही है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में जल्द मुल्क में खुशहाली के नए दौर का आगाज होगा। नवाज लीग अवामी खिदमत की सियासत पर यकीन रखती है
انہوں نے کہا ہے کہ نون لیگ کی قیادت نے ہمیشہ ملک کو بڑے بحرانوں سے نکالا. میاں محمد نواز شریف اور میاں محمد شہباز شریف نے پاکستان کو کئی بڑے منصوبے دیے. 2018 میں عمران خان کو اقتدار دے کر ملک کی ترقی روک کی گئی. یہی وجہ ہے کہ عمران خان کی ناکام پالیسیوں کی وجہ سے ملک بے شمار مسائل سے دو چار ہوا. انہوں نے کہا کہ میاں محمد شہباز شریف نے جس طرح 1.5 سال حکومت کی ہے یہ ملک کی تاریخ کی سب سے مشکل حکومت تھی. ملک ہر طرف بحرانوں کا شکار تھا. پہلے ملک کو ڈیفالٹر ہونے سے بچایا جبکہ ملک کو آگے لے جانے کے لیے بھی میاں شہباز شریف ان کی پوری ٹیم نے دن رات ایک کیے رکھی. عوامی خدمت کی بدولت مسلم لیگ قائدین عوام کے دلوں کی دھڑکن بن چکے ہیں. انہوں نے کہا کہ عمران خان کی گرفتاری آئین و قانون کی بالادستی کی ضامن ہے جس کا پوری قوم نے خیر مقدم کیا ہے. توشہ خانہ سے تحائف چوری کر کے بیچنے والے قومی مجرم کسی بھی طرح کے رعایت کے مستحق نہیں. انہوں نے کہا کہ عوام اپنے محبوب لیڈر نواز شریف کی وطن واپسی پر ان کے استقبال کے لیے بے چین ہے. پارٹی سطح پر بھی کارکنان نے تیاریاں شروع کر دی ہیں. ایک اور خبر ہے لاہور سے. صوبائی دارالحکومت میں سول لائن ڈویژن انتہائی اہم اور حساس قرار دیا جاتا ہے جہاں حساس اداروں کے دفاتر پنجاب اسمبلی سی سی پی آفس اسٹیٹ بینک لاہور ہائی کورٹ سمیت دیگر اہم عمارتیں واقع ہیں. نگر ہوٹلوں میں جسم فروشی کا مکروہ دھندا عروج پر ہے. پولیس ان جرائم پیشہ افراد کی پوشت پناہی کر کے ان سے اپنا حصہ لے کر خاموش اختیار کیے ہوئے ہے. جسم فروشی کے مکروہ دھندے میں ملوث افراد اور ہوٹلوں میں شراب اور لڑکیوں کی خدمات بھی فراہم کی جاتی ہیں. بیشتر ہوٹلوں میں کہبہ خانے چل رہے ہیں. المرتضی ہوٹل سکنا A19 ایوٹ روڈ نزد مبارک سینما لاہور، مہران ہوٹل سکنا 13 ایبک روڈ قلعہ گجر سنگھ لاہور اور شوکت نامی شخص پولینڈ ہوٹل لکشمی چوک ہوٹل میں لڑکیاں اور شراب سپلائی کرتے ہیں. استحکام پاکستان پارٹی کے سینئر رہنما سابق صوبائی وزیر امیدوار پی پی 140 میاں خالد محمود نے کہا ہے کہ جڑاوالا میں قرآن کریم کی توہین کا دل خراش واقعہ قابل مذمت ہے. اس کے رد عمل میں مسیح کمیونٹی کے مکانات و عبادت گاہیں جلانا ناقابل معافی جرم ہے. اسلام اور آئین پاکستان اس کی ہرگز اجازت نہیں دیتا. جڑاوالا میں قرآن کریم کی توہین کے بعد رد عمل میں مسیح کمیونٹی کی املاک پر حملہ نہ صرف دین اسلام کی تعلیمات اور آئین پاکستان کی بنیادی روح کی خلاف ورزی ہے بلکہ اسلام اور آئین پاکستان تمام اقلیتوں کی جان و مال اور ان کی عبادت گاہوں کے احترام اور انہیں تحفظ فراہم کرنے کی ضمانت دیتا ہے. توہین قرآن میں ملوث افراد اور مسیحیوں کے گرجا گھر مکانات اور املاک کو آگ لگانے والے افراد کو گرفتار کیا جائے. انہوں نے کہا کہ جڑاوالا میں ہونے والے فسادات انتہائی افسوسناک ہیں. قرآن مجید کی توہین جس طرح مسلمانوں کی ناقابل برداشت ہے اسی طرح دیگر مذہب مقدسات کی بھی توقیر یقینی بنانا ہماری ذمہ داری ہے. بعض عناصر قانون کو ہاتھ میں لینے کا رجحان نوجوان میں پیدا کر رہے ہیں. کسی کو یہ حق حاصل نہیں عام لوگوں کو استشال دلا کر اپنی مرضی کے خود ساختہ فیصلے کیے جائیں. اس قسم کے رویے ریاست میں فساد کا باعث بنتے ہیں. خبر ہے اسلام آباد سے. آمدنی سے زائد اثاثہ جات کیس میں مسلم لیگ نون کی رہنما مریم نواز کی ضمانت منسوخ کی درخواست سماعت کے لیے مقررہ کر دی گئی. نیب نے یہ درخواست 4 سال قبل دائر کی تھی. شریف خاندان کے خلاف آمدنی سے زائد اثاثہ جات کیس میں نیب نے شریف خاندان کے خلاف ضمانت منسوخ کی درخواست دائر کی جسے سپریم کورٹ نے سماعت کے لیے مقررہ کر دیا. چیف جسٹس سپریم کورٹ جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ 22 اگست کو سماعت کرے گی. بینچ میں جسٹس اطہر من اللہ بھی شامل ہیں. واضح ہے کہ نیب نے شمیم شوگر میلز کیس میں آمدنی سے زائد اثاثوں کے الزام میں مریم نواز کی ضمانت منسوخ کی درخواست دائر کی تھی. نیب نے 4 دسمبر 2019 کو سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا. سپریم کورٹ میں تقریباً 4 سال بعد اپیل پر پہلی سماعت ہوگی. مرکزی انجمن تاجران و انجمن تاجران غلہ منڈی کے صدر امجد نذیر بٹ نے نگران حکومت کی طرف سے پیٹرولیم مصنوعات کے نرخوں میں 20 روپے فی لیٹر اضافے کیے جانے پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے اثرات روزمرہ کی اشیاء خوردنوش سمیت ہر چیز پر اثر انداز ہوں گے جو مہنگی ہونے کی صورت میں عوام کو مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. نگران حکومت عوام پر مہنگائی کا بوجھ بڑھانے سے گریز برتے. انہوں نے کہا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے باعث سفری اخراجات بڑھنے سے ہر چیز مہنگی ہو جائے گی جس سے غریب اور سفید پوش
طبقہ شدید متاثر ہوگا۔ نگران حکومت اپنی ترجیحات پر غور کرے اور خود کو منصفانہ و شفاف انتخابات کے انعقاد تک محدود رکھے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ عوام کے لیے وبال جان ثابت ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ نگران حکومت ہوشربا مہنگائی کو کنٹرول کرے اور فی الفور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا فیصلہ واپس لے کر عوام کو ریلیف دے تاکہ غریب عوام کے لیے آسانیاں پیدا ہو سکے۔ انہوں نے کہا کہ نگران حکومت کو ملک میں صاف و شفاف الیکشن کے لیے ذمہ داریاں تفویض کی گئی ہیں، اس لیے وہ بر وقت انتخابات پر توجہ مرکوز رکھیں اور عوام پر کم از کم بوجھ ڈالیں۔ پیٹرول مصنوعات پر پیٹرولیم لیوی کی موجودگی میں تمام دیگر ٹیکسوں کا خاتمہ کرے۔ پیٹرول مہنگا کر کے عوام کو ریلیف کی بجائے تکلیف دی جا رہی ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں کراچی سے۔ ساتھی اداکارہ موسنا ملک کی جانب سے عائد کیے گئے الزامات پر اداکارہ علیزہ شاہ کا رد عمل سامنے آ گیا۔ علیزہ شاہ نے اپنے انسٹاگرام سٹوری پر بلاگر عائشہ جہانگیر کی سٹوری کو ری پوسٹ کیا جس میں عائشہ نے واقعے سے متعلق انکشافات کیے ہیں۔ عائشہ جہانگیر نے اپنے انسٹاگرام سٹوری میں واقعے سے متعلق تمام تفصیلات فراہم کرتے ہوئے لکھا ہے کہ سیٹ پر موجود ایک گمنام ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ پہلے اداکارہ موسنا ملک نے علیزہ کو تھپڑ مارا تھا جس کی وجہ سے جھگڑا شروع ہوا۔ عائشہ نے مزید بتایا کہ عملہ اور ساتھی فنکار علیزہ کے ساتھ یہ واقعہ شام 6 بجے پیش آیا تھا۔ سب کے سامنے بے عزت اور ہراساں کیے جانے کے بعد علیزہ اپنی شوٹنگ مکمل کرنے کے بعد رات 12 بجے گھر روانہ ہوئی تھی۔ ایک اور خبر ہے شیخو پورہ سے۔ پاکستان تحریک انصاف کے ضلعی نائب صدر ڈاکٹر محمد اسلم خان شیروانی نے کہا ہے کہ مہنگائی پہلے ہی عوام کے سر چڑھ کر بول رہی ہے، رہی صحیح کسر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کر کے پوری کر دی گئی ہے۔ دنیا بھر میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 5% کمی کر دی گئی ہے، مگر نگران حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ہوشربا اضافہ کر کے عوامی دشمنی کا ثبوت دیا ہے جس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ سابق پی ڈی ایم کی حکومت کا تسلسل کوئی کسر نہیں چھوڑ رہا۔ انہوں نے کہا پیٹرول 300 روپے کی حد کو چھونے لگا ہے، ڈالر 300 کی حد پر عبور کر چکا ہے، چینی 160 روپے ہونے والی ہے، آٹے کا تھیلا مزید 50 سے 60 روپے مہنگا ہو گیا ہے۔ مہنگائی کا ایک اور سونامی عوام کو بہانے کے لیے آ رہا ہے جس سے جرائم کی شرح میں بھی خطرناک حد تک اضافہ ہوگا جو پاکستان کے لیے کسی طرح بھی سود مند نہیں ہے۔ امید ہے کہ موجودہ نگران وزیر اعظم ملک کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں اپنا کلیدی کردار ادا کریں گے۔ نگران وزیر اعظم خوددار عوام کے لیے کچھ کریں گے، پال پال مرتی ہوئی اس قوم پر ترس کھائیں گے اور انہیں حقیقی معنوں میں ریلیف پہنچانے کے لیے عملی اقدام اٹھائیں گے۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے رخ کرتے ہیں مرید کے تاجروں سے 20 لاکھ نقدی چھین کر فرار ہونے والے ڈاکو تھانہ صدر کے علاقہ ڈیر دے موٹر کے قریب پولیس مقابلے کے دوران ہلاک ہو گئے۔ مرید کے نجی بینک سے تاجر حبیب الرحمان 12 لاکھ نقدی نکلوا کر جا رہا تھا کہ ڈاکوؤں نے تعاقب کر کے اس سے نقدی چھیننے کے بعد مذمت پر فائرنگ کر کے اسے زخمی اور فرار ہو گئے۔ پولیس کو اطلاع پر ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر زاہد نواز مروت کی ہدایت پر مکمل طور پر ناکہ بندی کر دی گئی۔ ڈی ایس پی سٹی سید زاہد شاہ کی قیادت میں ڈھیر دا موٹر پر فائرنگ کر دی۔ جوابی فائرنگ سے 3 ڈاکو شدید زخمی ہو گئے جبکہ چوتھا ڈاکو اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہو گیا۔ پولیس نے ڈاکوؤں کو فوری طور پر ہاسپٹل منتقل کر دیے مگر وہ جاں پر نہ ہو سکے۔ ڈاکوؤں کا تعلق وہاڑی شیخو پورہ سمیت دیگر اضلاع سے تھا۔ رخ کرتے ہیں ٹھٹھہ کا۔ رپورٹ کر رہے ہیں بیورو چیف نذیر احمد قریشی۔ ٹھٹھہ کے کوہستانی علاقوں میں مقامی لوگوں کو بے دخل کر کے غیر مقامی لوگوں کو جعل سازی کے ذریعے زمین فروخت کر کوہستان راجونی اتحاد کے رہنما لکھمیر پالاری، محمد بخش بروئی، ڈاکٹر امتیاز پالاری، غلام رسول، شور حسین پالاری، مسلم لیگ فنکشنل کے شاہ نواز بروئی کی قیادت میں ڈپٹی کمشنر ٹھٹھہ کے آفس کا گھیراؤ اور دھرنا۔ محکمہ ریونیو جعل سازی اور رشوت کے ذریعے جعلی کاغذات بنا کر کوہستان کے مقامی لوگوں کو بے دخل کر رہے ہیں۔ مقامی لوگوں کے گھر چھین لیے گئے ہیں، ان کا روزگار ختم کر دیا گیا ہے۔ برسوں سے رہنے والے جاکھرو قوم کی زمین پر با اثر کو قبضہ دے دیا گیا۔ کوہستان کے لوگوں کے ساتھ زیادتی بند نہ ہو سکتی اور غیر مقامی لوگوں کو یہاں سے نہیں نکالا گیا۔ احتجاج کا دائرہ کار وسیع ہوگا، روڈ راستے بلاک کر دیے جائیں گے۔